جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जनाब, आपको शुक्रिया। थैंक यू सर। बशानी साहब, पाकिस्तान में आज कल आपको पता है हुकूमत जो है उसका टेन्योर इस असम्बली का ख़त्म हो रहा है, 5 साल होने को है। और लार्जली जो बातें हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये हो रही हैं, एक तो हुकूमत बड़ी उजलत में बड़ी जल्दी में बिल्स पास करवा रही है। बहुत सारे सुनने में आ रहा है कि 33 बिल्स जो हैं वो उन्होंने ऐसे जो है आंख बंद करने में ही पास कर लिए हैं, जिसमें नॉर्मली ये डिस्कस भी नहीं किया गया स्टैंडिंग कमेटीज़ में, नेशनल असम्बली की एंड सेनेट की, जिसमें डेलिब्रेशंस होती हैं। तो इस हवाले से और कुछ एक आधा बिल तो सब ने कहा कि जो एक्सट्रीमिज़म के हवाले से था वो वापस भेज दिया। लेकिन साथ ही साथ इस वक्त ये भी डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान एक फेलिंग ओलिगारिक स्टेट है, जिसमें एक ख़ास किस्म की जो एलीट है, जो सिविल और मिलिट्री में बैठी हुई है, और उन्होंने पाकिस्तान के जो सारे का सारा पॉलिटिकल सीन है उसको डोमिनेट कर लिया है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली ये कहा जाता है कि लार्जली हमारे बारे में कि एक रेंट सीकिंग रूलिंग एलीट है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की हमारी जो पॉलिटिकल सीन, जिस तरह मिलिट्री और सिविलियन लोगों ने डोमिनेट किया हुआ है, हमसे वादा किया जाता है पार्लियामेंट में जाएंगे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ बिल पास किए जाते हैं, सियासतदानों को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, और कहा जाता है कि जो डीप स्टेट है वो इन चीज़ों में ज़्यादा वो सियासतदानों को बताती है कि ये बिल पास करें, ये बिल पास करें। किस तरह का पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल लैंडस्केप आपके सामने आता है? कई लोग तो कहते हैं कि हमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और ये बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ और इन लोगों से और इमरान खान से उम्मीदें थीं, लेकिन वो सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, क्योंकि ये तो जाके खुद सौदेबाजी कर लेते हैं और अपने आप को, अपने इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर एंड सेव कर लेते हैं। इस तनाजुर में आम आदमी के लिए क्या सिचुएशन है, और हमारे मुल्क की क्या सब डायरेक्शन बन रही है? देखें जी, ये जो बात आपने की है, इसमें आम आदमी जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक जो है उसको कभी इक़्तिदार में या किसी भी तरीके से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है या जिस तरह का भी कोई कंसल्टिंग प्रोसेस है उसमें आज तक शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी किसी मुल्क के अंदर का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि डेमोक्रेसी जो है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट हुई है या उस प्रोसेस को उस तरह अडॉप्ट किया गया है जिस तरह के उसके तकाजे हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सिचुएशन में। और इसको आपने बहुत अच्छे अल्फाज में बयान किया कि एक स्पेसिफिक रूलिंग एलीट है का एक ग्रुप है जिसने मिलजुल के तो पाकिस्तान के तमाम मामलात हाथ में लिए हुए हैं। इससे बेहतर तो इसको किसी तरीके से सम अप किया ही नहीं जा सकता। चूँकि देखें, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो आपने अभी खुद मिसाल दी है कि कोई बिल पास हो जाए एक आध बगैर पार्लियामेंट में किसी डिस्कशन के, तो ये मुमकिन ही नहीं है। चूँकि पार्लियामेंट का वहाँ बैठने का बुनियादी मकसद ही ये है कि आप बिल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएं। और एक्चुअली ये इससे भी पहले जो रियल डेमोक्रेसीज हैं और जिनके अंदर डेमोक्रेसी को कोई अहमियत दी जाती है, वहाँ पे ये बिल इस तरह पार्लियामेंट में पेश होने से बहुत पहले एक पब्लिक डिस्कशन बनते हैं। और पब्लिक डिस्कशन में भी इतने वसी पैमाने पे बनते हैं कि अगर कोई बिल इस तरह का इम्पोर्टेंट तरीन बिल है जिसका ताल्लुक अवाम के ह्यूमन राइट्स से है, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स से है, उनका राइट टू प्राइवेसी से है, या उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से है जो उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन उनको ग्रांट करता है, तो वहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट डिबेट ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट से बहुत पहले वो अवाम में एक डिबेट बनता है। और जिस मेंबर ने वो बिल पेश करना होता है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी पार्टी से हो या को खुद मुख्तार हो, तो वो सबसे पहले उसको अवाम में और मीडिया में डिस्कस करता है कि ये एक बिल है जिसको मैं पेश करना चाहता हूँ और इसकी ये वजूहत हैं, इसके ये प्रोज और कॉन्स हैं, इसका अवाम को ये फ़ायदा है। तो उससे फिर अवाम का एक कंसल्टिंग प्रोसेस जो है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही शुरू हो जाता है, जिसमें अवाम जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल्स के ज़रिए, दूसरे ज़राए के ज़रिए जो है वो अपने मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं कि ये बिल आप पेश कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक कंसल्टिंग का जो बुनियादी तकाजा है वो उस वक्त पूरा होना शुरू होता है।
اس کے بعد جب وہ بل پارلیمنٹ میں اینڈ اپ ہوتا ہے تو کمیٹیز بنتی ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ہر پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے اس کو بلوں سے اس طریقے سے اس میں کنٹریبیوشن دینا پریکٹیکلی یا عملی طور پہ جس سچویشن میں لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ہر ممبر کا وہ کیلیبر یا وہ سطح نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ ایک اسپیسیفک کمیٹی بناتے ہیں جو ایسے لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے جو اسٹیک ہولڈرز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو اپنی ایجوکیشن یا ٹریننگ یا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ بل جو ہے از اے سیریس بزنس، بل کو مذاق نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک باقاعدہ لیگلی ٹیکنیکل ایک ایشو ہوتا ہے جس میں لینگویج کیا ضرورت پیش ہو رہی ہے، کس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے، اور وہ آگے جو ہے جب امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں آئے گا پبلکلی تو اس میں جو کورٹس ہیں، لیگل جو آپ کے ملک کے اندر ڈھانچہ ہے اس کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ تو وہ کمیٹیز جو ہیں ان پہ ڈسکس کرتی ہیں، پھر وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے، پھر پارلیمنٹ کے لیے اوپن ڈیبیٹ کی دعوت ہوتی ہے، اس میں ترامیم تجویز کرنے کا جو ہے اختیار دیا جاتا ہے لوگوں کو، اس کی لینگویج چینج کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد وہ بل پاس ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس کا ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک پروسیس کا تعلق قانون سازی کے ساتھ وہ یا تو سرے سے ہے ہی نہیں، یا وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بھی کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ جو 30 35 40 بل اس حکومت نے پاس کیے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت ہی سیلف جس پروسیس میں آگے آئی ہے، اور یہ کہنا کہ جی ایک ڈیموکریٹک کنٹینیوٹی ہے، اسمبلی کے 5 سال ہیں تو اس کو لات مار کے باہر نکال دو اور اس کو جو ہے وہ کالر سے پکڑ کے بٹھا دو والی بات ہو گئی۔ تو یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ اس وقت ایک خاص قسم کا پیریڈ چل رہا ہے جس میں خود پارلیمنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ اسالٹ کر رہی ہے اور اس کی بنیادیں جو ہے وہ کھود رہی ہے۔ اب آتے ہیں اسپیسیفک بل کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بل انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس سے جو ہے آپ کے ادارے اور آپ کی سارا جو ہے وہ لیگل سسٹم اور ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ کھل کے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بل انکانسٹیٹیوشنل ہے تو اس کے لیے کسی قانون دان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قانون کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کے اندر واضح طور پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، فار ایگزامپل کہ آپ کسی کی تلاشی لینے کے لیے یا کسی کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ کو وارنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ کس طرح کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آن دا فیس آف اٹ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیٹ الاؤن کہ آپ ڈیٹیلز میں جائیں، تو یہ بل اگر کوئی لے کے عدالت میں چلا جائے جہاں پورا دن ڈرامے سجتے ہیں، تو کیا عدالت اس کو انکانسٹیٹیوشنل ان لافل قرار دے کے واپس بھیجے گی؟ اور کیا اس صورت میں یہ اس مسئلے کا حل ہوگا جو کچھ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ عدالتوں کے فیصلے بھی جو ہیں ان کو اگنور اور ڈس ریگارڈ کیا جاتا ہے، جس کے خلاف کوئی اگلا قدم کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو ان حالات میں یہ بل بغیر ڈیبیٹ کے، بغیر پراپر پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کیے، ایک ایسا بل ہے جو ڈائریکٹلی لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو اٹیک کرتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ شہریوں کو بغیر وارنٹ کے اریسٹ کرنا، ان کی تلاشیاں لینا، کسی کی جو ہے وہ فریڈم آف موبیلٹی، کوئی جا رہا ہے کہیں تو اس کو روک کے اس سے کوئی ڈاکومنٹ برآمد کرنا، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہیں۔ جس طریقے سے یہ بل پاس کیا گیا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، بغیر ڈیبیٹ اور بغیر کمیٹیز کے۔ اور ڈیفینیٹلی اس بل کا جو ہے جو مقصد ہے وہ بالکل سامنے ہے، اور مقصد ہے بنیادی طور پہ آزادیاں سلب کرنا اور ان کو لمیٹڈ کرنا۔ اب اس میں کے طرح اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مثلا اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اقدامات ہیں اس وقت، جو جن فورسز کے خلاف، جن پالیٹیشنز کے خلاف وہاں پہ ایک مہم چلی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں کہ ان کو بھی کس طرح اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ فلان جگہ پہ کی طرف آپ پیش رفت کر رہے ہوں، پیش قدمی کر رہے ہوں،
اس طرف جا رہے ہوں تو بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا سکتی ہے. کسی شخص یا ریسورس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جس میں آپ کی سیکرٹ ایجنسیز ہیں کہ مثلا ایک آدمی کا کوئی پیچھا کر رہا ہے 24 آورز کسی پالیٹیشین کا, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا, تو وہ یہ بھی بتانے کا حق نہیں رکھتا کہ بھائی میرا پیچھا کون کر رہا ہے. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کل پاکستان کے اندر جو دنیا کی کرپٹ ترین سوسائٹیز میں سے ایک ہے, اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کیا گل کھلائیں گی, کیسے کیسے جا کے لوگوں کے دروازے توڑیں گے, ان سے پیسے لیں گے, کیسے کیسے لوگوں شہریوں کو شہر میں چلتے ہوئے ان کی گاڑیوں سے نکال کے اغوا کریں گے, ان سے پیسے لیں گے کہ ہم سیکرٹ ایجنسی کے لوگ ہیں اور ہم ہمارا کہیں پہ نام بھی نہیں لے سکتے, نہ ہمارے خلاف کوئی نام نہیں لے سکتے, ڈسکلوز ہی نہیں کر سکتے, تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کس کے خلاف کریں گے. پاکستان میں آج تک یہ جو انویزیبل فورسز, محکمہ زراعت اور یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, یہ پہلے سے کس کلچر کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی جو ایجنسیز ہیں, جو قوتیں ہیں, جو ڈیپ اسٹیٹ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو عوام میں آئیڈینٹیفائی کرنے کی کسی میں ضرورت نہیں ہے. خواہ وہ آپ کی پارلیمنٹ ہو, آپ کے کورٹس ہوں, تو ان کو اس کے اوپر لے جا کے ایک اور بلینکٹ ایمنسٹی جس کو آپ کہتے ہیں, بالکل لیگلائز اس کو کر لیں, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے, ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جس کی طاقت, جس کی بحث اس کی طاقت والا مسئلہ ہے, ان لافل ایکٹیویٹیز پارلیمنٹ سے لے کے تو عام حالات میں جلسہ گاہ تک ہو رہی ہیں, ان سب کو آپ ایک بلینکٹ ایمنسٹی دے رہے ہیں اور ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ پہلے تو آپ جو ہے وہ اللیگلی دم دناتے پھرتے تھے, اب آپ کی اس اللیگل دم دنانے کو ہم نے لیگل کر دیا ہے, اور شہریوں کو ہم نے پورے طریقے سے جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگا کے تو پابند کر دیا ہے کہ آپ کے خلاف یہ ڈسکشن ہی نہ ہو. تو اس لیے جو فیوچر پاکستان آ رہا ہے آپ کے سامنے اس طرح کے بلوں کے بعد, وہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے ڈکٹیٹرشپ ہے, جس کو بے شک آپ ڈیموکریسی کے نام پہ آپ کو کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی فورم پہ بیٹھنا ہے تو اس کو نام دیتے رہیں گے کہ ڈیموکریسی ہے جی, الیکشن بھی ہو رہے ہیں, لیکن یہ جس طرح کی ڈیموکریسی تھی اور ہے, یہ اس کے بعد بالکل کلیئر ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برس صاحب. ابھی تو پھر باتیں تو یہی ہو رہی ہیں پھر کہ ابھی ریسنٹلی IMF کی رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان ایک ایکسیپشنلی ہائی رسک جو ہے وہ جس سے وہ کہتے ہیں نا اکانومی ہے, اور ایک تو یہ چیز ہے. اگر یہ چیز ہے تو ہم جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو ہم تو پھر وہ فیلنگ اسٹیٹ کی کیٹیگری میں جا رہے ہیں. اور ایک طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اکنامک اینڈ فائنینشیل ریفارمز بھی نہیں کر سکتے. اور مزے کی بات ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں, کوئی پارٹی جو ہے وہ عوام کو یہ نہیں بتا رہی کہ ہمارا کیا ایجنڈا ہوگا, ہم نے کیا ڈیلیور کیا ہے. ایک پکڑا پکڑی, پھاڑ لو ہماری جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بیرسٹر صاحب, اگر ہم اس کیٹیگری فیلنگ اسٹیٹ کی کیٹیگری میں جاتے ہیں اور ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جو اسمال پاور ایلیٹ ہے جو کہ پرائمریلی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس ہے وہ ساری کی ساری, آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں بچا سکتے ہیں؟ ابھی تو یہ زراعت میں گھس رہے ہیں, معدنیات میں جا رہے ہیں اور بزنسز میں جا رہے ہیں. ہم اگر بیوروکریسی سے بات کریں جو ہمارے دوست ہیں سسٹم کے اندر, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم بھی بیٹھ جائے گا جہاں پہ ایک انڈیموکریٹک کہہ لیں یا ایک ان لوگوں کو بٹھائیں جن لوگوں کا وہ کام نہیں ہے. تو اگر ہم یہ فیلنگ جو اسٹیٹ کے جو فریم ورک میں چلے جاتے ہیں تو وٹ پکچر ڈو یو ڈرا کہ لوگ تو آلریڈی نکل رہے ہیں پاکستان سے, اور پھر جسے کہتے ہیں نا ایک طرف یہ بھی باتیں آتی ہیں جی کہ وہ اگر حالات اتنے خراب ہیں تو پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوتے, لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں آتے, اتنی مارا ماری کیوں نہیں ہے. اس طرح کی بھی باتیں بھی کی جاتی ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ کتابوں کے حساب سے, قانون کے قاعدے کے مطابق, اور جس طرح IMF یا باقی ممالک ہمیں ڈرا کرتے ہیں, وی آر گیٹنگ انٹو دی کیٹیگری آف فیلنگ اسٹیٹ. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں سر؟
دیکھیں جی، یہ آپ کا بہت زیادہ آپٹیمزم آپ کہہ لیں، یا حد سے زیادہ بڑی ہوئی خوش فہمی کہہ لیں، زیادہ بہتر لفظ اردو میں یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فیلنگ سٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان آلریڈی ایک فیلنگ نہیں بلکہ فیلڈ سٹیٹ ہے، اور اس کی جو مسالے ہیں وہ خود آپ کے کئی سابقہ پرائم منسٹرز، جو بڑے بڑے جو ہے وہ عہدوں پہ فائز پلانرز، آپ کے سابقہ وزیر خزانہ، آپ کی بڑی بڑی ہستیاں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے بے شمار دفعہ اس چیز کا اظہار کر چکی ہیں کہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں کوئی شہری جو اپنا بل پیش جو ہے وہ جو وقت پہ نہیں کر سکتا، وہ ایک فیلڈ شہری تصور ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں ایک ناکام شخص ہے۔ اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنا ایک بل آپ کا ڈیو ہے اور وہ آپ اس وقت پہ نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فائنینشلی ایک ایسی سچویشن میں چلے گئے ہیں کہ آپ کو بینکرپسی یا اس طرح کے آپشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کرنا پڑیں گے۔ پاکستان جو ہے ایگزیکٹلی جس طرح میں نے ایک سٹیزن کی آپ کو مثال دی، اس طرح جو انٹرنیشنل فائنینشیل ارینجمنٹ ہے اس کا ایک سٹیزن اس کو شمار کر کے کنسیڈر کریں، چونکہ اس پیرامیٹر پہ جا کے تو ہر ملک اس کا ایک سٹیزن کی طرح ٹریٹ ہوتا ہے۔ جب انٹرنیشنل جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ کلیئرلی آپ کو بتا رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے بار بار، اور یہ تقریباً 8-10 دفعہ پاکستان سے یہ بات گزر چکی ہے کہ آپ کی ریٹنگ اس حد تک گر گئی کہ دنیا کا کوئی ملک، کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو لین دین کرنے یا قرض دینے سے بھی انکار کر دیتا ہے، جیسے کہ ہوا۔ اور یہ جس طریقے سے آپ کے پرائم منسٹر نے پاؤں پکڑ کے آئی ایم ایف کے اور دوسرے ملکوں کے جس طریقے سے یہ کارنامہ سر انجام دیا $3 بلین کا، تو اس کو اگر آپ یہ سامنے رکھ کے دیکھیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک فیلڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے۔ ایک فیلڈ سٹیٹ جو ہے وہ جب اس حد تک پہنچ جائے کہ آپ اپنے بل نہیں پے کر سکتے، آپ فیوچر کی لائبلٹیز اور اوبلیگیشن جو ہے ان کو میٹ کرنے میں ناکام ہیں، آپ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے میں ناکام ہیں، آپ ملک کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طریقے سے اٹیک کرتے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ میں شب خون مار کے تو جو ہے وہ بل پاس کیے جاتے ہیں، آپ جو ہے ان لافلی انکانسٹیٹیوشنلی اپنے شہریوں کو اریسٹ کر کے تو ان کی اریسٹ کا جو ہے وہ ایکنالج کرنے تک سے انکار کر دیتے ہیں، آپ عدالتوں کے اعلیٰ ترین عدالتوں کے حکم کے باوجود اور تاکید کے باوجود جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیٹینیز جو ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ کے ملک میں جو کوئی بھی کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے وہ رائٹنگ میں یا سپیکنگ میں آپ اس کو ڈس اپیئر کرتے ہیں اور عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ آپ کے ملک میں گزشتہ 10 سال سے سب سے بڑی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوگ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں اور ان کو آپ برآمد کرنا تو دور کی بات ہے، ایکنالج کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی موجودگی میں پھر آپ ایسے بل لے کے آتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان ساری ایکٹیویٹیز کو آپ لا فل اور ایتھیکل اور ایون ڈیسنٹ ثابت کرنے کے لیے بل پاس کر دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ فیلڈ سٹیٹ جو ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ رہا سوال آپ کا کہ جی یہ جو ہے وہ کس طرح جو آپ نے فائنینشلی بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو بھی کوئی آپ کی 2% یا 5% رولنگ ایلیٹ ہے جو اس سارے معاملات کو نہ صرف چلاتی ہے بلکہ دن بہ دن اس پہ اپنی گرفت مضبوط کرتی چلی آ رہی ہے، جس میں کہ 95% پیپل جو ہے، عوام جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کے پاس غربت ہے، ان کے غربت کا سامنا ہے، ان کو بے روزگاری کا سامنا ہے، ان کو مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن وہ کسی طرح کا ایجیٹیشن نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثالیں میں نے کئی دفعہ دی ہیں۔ انٹل لاسٹ ایئر پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ کوئی 10-20 ہزار آدمی تھا وہ اقتدار میں شامل تھی۔ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ میں کس کی حکومت تھی، سرحد میں کس کی حکومت تھی، پنجاب کس کے پاس تھا، بلوچستان کس کے پاس تھا، مرکز کس کے پاس تھا۔ ان سب کو 1 سال پہلے کے سیناریوں میں آپ رکھ کے دیکھیں
تو آپ کی ہر پولیٹیکل پارٹی جو کسی طریقے سے کوئی ورث رکھتی ہے، عوام کو باہر نکال سکتی ہے، کسی غلط اقدام کو اپوز کر سکتی ہے، وہ تھی اقتدار میں۔ عمران خان کے پاس جو ہے وہ اقتدار تھا، مرکز کا بھی اور سرحد کا، پختونخوا کا بھی۔ جو آپ کی ایم ایل ایم نون ہے مسلم لیگ، اس کا پنجاب میں، پیپلز پارٹی کا سندھ میں، اور کئی پارٹیوں کو ملا کے ایک گروہ جو ہے وہ تھا بلوچستان میں، جس کا مطلب کیا ہے کہ جو پاکستان کا وہی 5% ایلیٹ ہے، رولنگ ایلیٹ، وہ تقریباً 10 سال سے اس طرح کی ارینجمنٹ چلاتا آ رہا ہے، 15 سال سے۔ تو لوگ جو ہیں انہوں نے آپس میں تقسیم کیے ہوئے کہ جب ہمیں کوئی خطرہ ہوگا تو آپ نے باہر نکلنا ہے، جب ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ آرام سے بیٹھے رہیں۔ تو وہ واہ اس واہ طریقے سے لوٹ رہے ہیں۔ اور اب بھی یہ سچویشن ہے کہ اب بات کوئی یہ نہیں کر رہا جو اقتدار سے باہر بیٹھا ہوا ہے کہ جی پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، مجھے بتا دیں، تو میں آج کے بعد یہ کام ہی چھوڑ دوں گا کہ آپ مجھے یہ ایک آدمی کا بیان دے دیں، کسی پولیٹیشین کا، جو یہ کہے کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ وہ کہتے کیا ہیں کہ مسئلہ آپ ہیں جو اقتدار میں ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ آپ اقتدار ہمیں دے دیں۔ اگلی بات نہیں کریں گے کہ اقتدار میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی اقتدار میں جب ہم آ جائیں گے تو اس میں پاور شیئرنگ کا حصہ جو ہے وہ ہم بھی بن جائیں گے۔ اب اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی مائکروسکوپک پارٹیز ہیں جن کے پاس ڈیفینیٹلی ایک حل بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے اقتدار میں دور دور تک ان کے آنے کا کوئی اس طرح کے چانسز نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو بھی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اس طریقے سے باہر رکھا جاتا ہے کہ وہ نوبت ہی وہاں تک نہ پہنچے۔ تو ان سب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال یہ اوپر سے جو بل آ گیا اور اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہو رہی ہے اقتدار میں، یہ سے فارغ ہونے کے آخری دنوں میں، جس طریقے سے آپ کی جو رولنگ پارٹیز ہیں یہ اپنا کم بیک سٹیج کر رہے ہیں، سمپل زبان میں کہ دے آر سٹیجنگ دیئر کم بیک، کہ ہمارے قانون بھی ہمارے لیے فیوریبل ہوں، ہمیں جو لوگ اپوز کر رہے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے پابند کر کے ان کی جو ہے وہ کیپیسٹی کو ریڈیوس کیا جائے، تاکہ پھر ہم دوبارہ اقتدار میں آ کے تو پھر یہی پروسیس جو ہے وہ شامل کریں۔ چوتھی چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو انویسٹمنٹ کا ایک نیا چیز آئی کہ پاکستان میں کارپوریٹ فارمنگ بنا دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سعودیوں کو یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے انویسٹر کو لے آ کے تو پاکستان کی جو طاقتور قوتیں ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرا کے تو یہاں پہ کوآپریٹو فارمنگ، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ کارپوریٹ فارمنگ کہیں، جس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ کسان کی ہڈیاں توڑ دی، ان کی جو ہے وہ غربت اور بدحالی کے انتہائی خوفناک قسم کے جو ہے وہ سچویشن میں ڈال دیا۔ یہ پاکستان میں ایک نئی سازش شروع ہوگی کارپوریٹ جو ہے وہ فارمنگ کی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں نہ صرف یہ ہے کہ یہ زمینیں فروخت کی جائیں گی انٹرنیشنل کمپنیز کو اور انٹرنیشنل انویسٹرز کو، بلکہ جو آپ کا آلریڈی جو ہے وہ خواہ چھوٹا کسان ہے یا بڑا کسان ہے، یہ میں آپ کو کیسر بنگالی کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، جو آپ کے سابقہ وزیر خزانہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے چونکہ وہ ہر حکومت میں وزیر خزانہ رہے ہیں تقریباً، تو جو پرماننٹ وزیر خزانہ ہے یہ ان کی بات کی آپ نفی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی جو فارمنگ کا مطلب زمینوں پہ ہاتھ صاف کرنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ فارمنگ کے نام پہ کچھ انٹرنیشنل انویسٹر اور کچھ لوکل جو ایلیٹ ہے اس کو جو ہے وہ پارٹنرشپ دے دی جائے گی، اور اس میں کسان جو بیچارہ چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں اناج اگا کے گزارا کرتا تھا اس سے بھی اس کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کا اختیار کس کو دیا جا رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، تو اس کے اندر تو ایک پالیسی بناتی ہے پارلیمنٹ، اور آپ کا جو وزیر ہوتا ہے، وزیر انویسٹمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ترقیاتی اور اس طرح کے کام، تجارت اور ٹریڈ وغیرہ کا، وہ جناب پیغام وہ لے کے آتا ہے عوام کے اندر کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ یہاں پہ آپ کہتے ہیں ہم نے 2 آدمی نامزد کر دیے جو کہ ایک وزیر اعظم ہوں گے اور دوسرے جو ہے وہ فوج کے سربراہ ہوں گے، اور وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے خلاف کوئی دنیا کی عدالت، پاکستان کا کوئی ادارہ کسی سٹیج پہ بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
تو یہ درست ہے کہ یہ ایک فیلڈ قسم کی ریاست جو ہوتی ہے اس کی مین ترین نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جب آپ تمام ادارے آپ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں، لیکن اختیار جو ہے وہ دو آدمیوں کے پاس ہے کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کیا ہوگی، ٹریڈ کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں، تو اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ بس سب بڑی آپ نے خوبصورت باتیں کی ہیں، اور جو آپ نے کہا کہ ایلیٹ ہماری کہتی ہے کہ جب ہمیں خطرہ ہوگا تو تب آپ نے باہر نکلنا ہے۔ ویسے آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے مسائل کے لیے باہر نہیں نکلنا۔ اگر آپ اپنے مسائل کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ جو ہیں وہ انارکی پیدا کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ انارکک فورسز ہیں، اور جب ہمیں خطرہ ہے تو باہر نکلیں اور پروٹیسٹ کریں، آگ لگا دیں، بندے ماریں تاکہ ہمیں دوبارہ پاور میں لایا جائے۔ بڑا خوفناک منظر ہے ہماری۔ اور آپ نے ایک دفعہ انالیسس کیا تھا کہ پاکستان میں یہ سارا کچھ چلتا رہتا، جو بھی یہ سیاسی طور پہ گند کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں بزنس اکانومی بھی اٹھتی رہی، جیسے کہ انڈیا میں تھا کہ وہاں پہ مودی صاحب کر رہے ہیں بہت کچھ، جو ہے وہ بڑی طاقتوں کو دبا رہے ہیں بہت ساروں کو، لیکن ساتھ انڈیا جو ہے وہ رائز کر رہا ہے۔ سو وہ ہر چیز جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ چیزیں ہماری سمجھ میں شاید نہیں آ رہی، ہم اب سارا کچھ ہی ڈبو رہے ہیں unfortunately. Thank you very much, Barrister Ahmed Bashani sir. It's always a pleasure talking with you. So بہت شکریہ۔ تھینک یو جناب، آپ کا شکریہ۔